अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। और मामला चाहे समाजी हों, सियासी हों, मौशी हों या किसी भी किस्म के मसाइल हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। पिछले दिनों मुझसे गुफ्तगू मुल्की मौशी सूरत हाल रहा, और बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, हमेशा से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें देखने में आया है, और यही वजह हमेशा रही कि हमारी जो मौशी सूरत हाल है वो संभल नहीं सकी है। और इस वक्त भी ममलिकत को ऐसे ही मामलात और मसाइल का सामना है। और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, मईशत से हट के, तालीम के, सेहत के, और ना जाने क्या क्या मसाइल हैं, साल हर साल चलते आ रहे हैं। हुकूमतें आती और जाती रही हैं, हम इस मसले की तरफ किसी ने भी संजीदगी से काम नहीं किया। और अब हमारी फ़िक्र इसलिए बढ़ती चली जा रही है कि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है। बुनियादी सेहत के हवाले से बात करें, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये सहूलतें मैसर हैं। शहरी इलाक़ों में रहने वालों को तो शायद ये सूरत हाल ऐसी ना सामना करना पड़ता हो कि किसी भी हादसे की वजह से हस्पताल पहुंचने में घंटों ताख़ीर हो या इस तरह के दीगर मामलात। ना शहरी इलाक़ों से हट के जो बाकी मानदा मुल्क है, बड़ा हिस्सा देही इलाक़ों में रहता है, उसके लिए एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है। अभी गुज़िश्ता दिनों भी एक अफसोसनाक वाक़या एक अंदरून सिंध के अंदर पेश आया हादसा, और उस हादसे के बाद जो मुतासरीन थे, ज़ख्मी होने वाले लोग थे, उनको हस्पतालों तक पहुंचाना ये एक सबसे बड़ा मुश्किल मरहला रहा, और कई घंटों की मसाफत तय करके शहर फिर उनको लाया गया और फिर शहर कराची के अस्पतालों में उनको दाखिल किया गया। तो ये एक मसला है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा और दीगर मसाइल हैं, उनकी फ़हरिस्त बड़ी तवील है, और बार बार ये बात दोहराता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, कोई संजीदा इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी उसकी वजूहात बयान की जाती हैं, लेकिन सब में ज़्यादा ज़रूरी है कि जब नीयतों का फुक़दान होता है, इरादे अगर पुख्ता ना हो, तो फिर सारे वसाइल अगर आपके पास भी हों तो आप ये तमाम असबाब पैदा नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल इन मामलात पर कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर इन्हीं मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब बड़े बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, माहिर तालीम भी हैं, एक निजी यूनिवर्सिटी से आपकी वाबस्तगी भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात में आप पेश रहे हैं। मुल्क से बाहर भी मुकीम रहे, तालीम के सिलसिले में अपनी खिदमत वहाँ पे सर अंजाम देते रहे। तो आज स्टूडियोज़ में एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मसाइल का तस्करा करें तो फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, और जैसे मैंने कहा कि हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं एक तो ना विल है ना दिल है काम करने के लिए। तो जब ये दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप मामलात को संभाल सकें। फरमाइएगा कि कैसे ये मुमकिन हो सके, और मान लीजिए कि अगर आपको ये ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए कि आपके पास कुल इख्तियार हो और मुल्क के आप चीफ एग्जीक्यूटिव हों, तो क्या ये तमाम चीज़ें आप हल कर पाएंगे? क्योंकि ये जिस किस्म के उज़्र पेश करते हैं, जिस किस्म की बातें बताते हैं लोगों को, ऐसा तो महसूस ही होता है कि शायद इनके इख्तियार में कुछ है ही नहीं। क्या वाक़ईतन इससे कुछ हो सकता है? आप ज़रा फरमाइएगा। कोशिश तो की जा सकती है। कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अच्छा, अब बहुत सारी दो मामलात होते हैं जी मुल्क चलाने के। एक तो मामला जिसमें आपके पास इख्तियार होना या ना होना की जी चीज़ें होती हैं, जी। जिसमें बहुत सारे इंटरफेरेंस होती है कि आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। जी जैसे बंदा प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर बिल्कुल। बनता है कि ऊपर उसके एक पूरी टीम आ जाती है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे मामला ये जो कि मामूली मामलात हैं जिनको डायरेक्टली आवाम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो मामला तो आप ठीक कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई उपहार से या अंदरूनी दबाव या बैरूनी दबाव नहीं जी होगा। अच्छा, जो क्योंकि मैं थोड़ा सा नेशनल असेंबली में सर्व किया, मैंने जी। काफ़ी प्राइम मिनिस्टर देखे। जो पहला काम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको आइसोलेट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आइसोलेट करने का मकसद ये है कि उसको कहते हैं कि आप इससे नहीं मिलेंगे, ये नहीं करें। अच्छा, पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आइसोलेट नहीं होना।
بالکل ٹھیک آپ نے جس سے بات کرنی ہے بات کریں، جس سے ملنا ہے اس کو بلا لیں، نہیں جا سکتے بلا لیں، بات کریں. جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے پہلے تو دور ہٹ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں اس میں، اگر if there's a will بہت there's a اچھی way. بات آپ کر رہے میں اس پہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے. بالکل مجھے ٹھیک ملنا ہے یاسر بھائی آ جائیں میرے پاس، بالکل آپ کو ٹکٹ بھیج رہا ہوں، آپ بالکل مجھ سے بالکل بات آپ ڈویبل سے ہے. کرنی ہے ڈویبل ہے، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، پہلے تو آپ نے یعنی آئسولیشن سے بچنا ہے، بالکل ٹھیک کیونکہ وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، آپ کو یہ ہوگا، آپ وہ ہو جائے گا. بھائی ہمیں پہلے بھی تو نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. زندگی تو جو بھی موت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں اس پہ ڈرنا نہیں ہے. اور آئسولیشن کے بعد اچھا اب کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں نے کہا کہ ڈائریکٹلی عوام پر افیکٹ پڑے گا اور عوام میں ایک امپیکٹ بھی پیدا ہوگا. جی اس میں سب سے پہلے میں 4-5 باتیں کروں جی گا، جی. اگر بریک ہوگی تو نہیں بتا نہیں دیجیے ضرور گا. آپ اپنی بات جاری اچھا رکھیں. اس میں پہلا کام ہے جی ہمارے جو ٹریفک کے رولز ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ ہر ملک میں جب آپ جاتے ہیں کہیں پر بھی، وہاں کی آپ جو ٹریفک دیکھتے ہیں اس سے آپ کے ملک کی لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے آئی جیز کو بلانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. جو آپ کے ایڈیشنل ڈی آئی جیز ہیں جو ٹریفک کے، ان کو بلانا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ جی جو ٹریفک وائلیشن کرے گا، جو سپاہی یا جو بھی آفیسر وہ اس کو چالان کرے گا، 10% اس کے جیب میں جائے گا. اس کو رشوت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹیم میں جتنے لوگ ہوں گے 10% ان کو جائے گا، اور اس ٹیم کا جو انچارج ہوگا 10% اس کو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. 30% آپ کے انہی لوگوں پہ چلے گئے جو پولیس والے صبح سے شام تک دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ان کا اب یہ لیگل اماؤنٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. 70% گورنمنٹ کو جائے گا اور وہ انہی روڈز کو بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. بالکل ٹھیک. اچھا اب اس میں کیا ہوگا کہ جی چالان کیسے ہوگا، آپ کے اس میں جو نارملی وائلیشن ہے اس کے اوپر چالان ہوگا. اگر آپ 2-3 چیزیں کرتے ہیں، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ ریڈ سگنل توڑ رہے ہیں، یا آپ ون وے توڑ رہے ہیں، بالکل اس ٹھیک کے ہے. اوپر آپ کا کوئی چالان تو ہوگا، لیکن اس میں آپ کی سزا زیادہ ہوگی. آپ کی گاڑی کو 1 مہینے کے لیے بند کر دیا بالکل جائے گا. ٹھیک اگر ہے. آپ کو گاڑی چاہیے تو یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا منی. بالکل ٹھیک ہے. 1 مہینہ بند ہوگی گاڑی، آپ نے جو بھی چالان دیا پے کیا، اس کے وہی 10% فارمولا. جی یس اگر آپ کو گاڑی ہے ہی ایک، آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے، ایک موٹر بائک والا اس کو کہ 10,000 دیں اور گاڑی اپنی لے جائیں. تو اگلی بار وہ 10,000 خرچہ نہیں کرے گا، گاڑی نہیں پھنسائے گا، بالکل صحیح. تو وہ سیدھا ہو جائے گا. اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو ٹالرنس پیدا ہوگی عوام میں، ایک قانون کا ڈر خوف پیدا ہوگا، ایگزیکٹلی. اور اس طرح ایک ماحول بنے گا کہ جی یار کچھ جی. گورنمنٹ کر رہی. اب اس میں نہ آپ کو فارن انوالومنٹ ہے نہ انٹرنل جی انوالومنٹ ہے، آپ نے جی. قانون کو چلانا ہے، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا کام. تیسرا کام جناب امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے اوپر ہمیں. اچھا اب جو ٹیم بنے گی اس کو کہیں گے جی آپ نے والنٹیئر کام کرنا ہے، آپ نے نہ تنخواہ لینی ہے، ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جتنی میٹنگ فزیکلی آپ نے کرنی ہے بڑی امپارٹنٹ ہے وہ بہت کریں، خوب. باقی بالکل. آن لائن میٹنگز کریں سارے وزراء اور سارے مشیر سارے، ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ کو ضروری ہیں. اچھا آپ سب لوگ جو ہے آپ امپورٹ ایکسپورٹ پر کیسے کام کریں گے. اچھا ہمارے خرچے تھوڑے سے بچانے اور خرچے جی اس پہ آ رہا ہوں میں، لیکن امپورٹ ایکسپورٹ پہ کیا ہوگا کہ جی آپ نے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں 200 کی لسٹ بنا لیں ٹاپ بالکل امپورٹ ٹھیک چیزوں ہے. کی. 200 امیر ترین لوگوں کو بلا لیں اپنے کھانے پر، بالکل ٹھیک ہے. ان کو کھلائیں اپنے پاکستان کی ٹیکس پیمنٹ سے منی. تو ان کو کہیں گے بیٹا آپ لوگ سمجھیں، آپ کو یہ 200 لوگ ہیں، آپ ان میں سے چوز کر لیں کون سی چیز آپ یہاں پر پروڈیوس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. 10 سال سے آپ کو ہم 10 سال کے لیے کوئی آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. بالکل ٹھیک. آپ نے پرائسز اس کی فکس رکھنی ہے، اور جو یہ لوکل پرائس ہوگی اور یہ چیزیں آپ نے یہاں بنانی ہے اور یہیں پر خرچی ہوگی، اور ہم یہ 200 چیزیں اب باہر سے نہیں منگوائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اتنے ہمارے پاس امیر لوگ ہیں جو یہ کر کر سکتے ہیں، سکتے ہیں. صرف 200 لوگ. ٹھیک ہے جی، آپ نے امپورٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کر دیا. ایکسپورٹ. اب ایکسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، گندم کبھی لے رہے ہیں کبھی بیچ رہے ہیں، ایگزیکٹلی. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. یعنی اگر جو پچھلے پرائم منسٹر تھے ان کو ایک صفحہ انہوں نے کہا جی ہم نے امپورٹ کی، اچھی کی ضرورت تھی، پھر امپورٹ کی. بھائی ضرورت تھی تو ہماری ضرورت کتنی تھی، بالکل فگر صحیح. کچھ تو ہونی چاہیے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں جو ایکسپورٹ کرنا، فار ایگزامپل ایک ہم آتے ہیں سافٹ ویئر ہاؤس کی طرف. اب سافٹ ویئر ہاؤس والے کے جو بھی ہمارے ہیں بچے جو پاکستان کے نام روشن کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، وہ سب آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 90% وہ کسی اور کنٹری میں ان کا اکاؤنٹ ہے. جی وہ پیسے جو بھی کام کرتے ہیں پیسے وہ وہاں پر منگواتے ہیں، اور پھر راؤٹ ہو کر پیسے پاکستان آتے ہیں ایز اے ریمیٹرن.
آپ سب کو اوپن کر دیں جی، آپ سارے یہاں پر فارن ان کو آسانی پیدا کریں، سارے فارن اکاؤنٹس ہوں گے. ہاں لیکن آپ وڈرا صرف پاکستان کرنسی میں کریں، آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیں گے. بالکل صحیح. دیکھیں ڈالرز آنا نا ہمیں، ڈالرز ہمیں انفلو دکھانا ہے. ایگزیکٹلی. وہ جو ڈالر کم آ رہا ہے وہ کیوں بھگتے؟ وہ تو آپ کی ہیلپ کر بالکل رہا ٹھیک ہے. ہے. تو جی آپ کے ڈالرز کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگی. آپ صرف یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیسے جو وڈرا کریں گے وہ پاکستانی کرنسی میں کریں گے. تو جو اتنا بڑا اماؤنٹ ہم فارن ریمیٹنس میں کہیں ادھر ادھر سے وہ ڈائریکٹ آئے گا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور کہاں کم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری اور جو ہمارے ایکسپورٹس ہوتی ہیں جیسے کاٹن ہے یا دوسری چیزیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح کی پالیسیز. اچھا جناب، اب آتے ہیں زرعی، کیونکہ ہمارا زرعی ملک ہے، ہماری 75%. اب وہ الگ بات ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، سب جو ہے مکانات بنتے جا رہے ہیں زرعی زمینوں پر، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا مین جو فوکس ہے وہ زرعی پیداوار ہے. اچھا یہاں زرعی پیداوار میں کیونکہ میں خود بھی انوالو ہوں، وہ کیا رہا ہے کہ جی آپ نے آپ کی قیمت جو ہے، جیسے کاٹن ہے یا جیسے گندم ہے، آپ کی قیمت سب گندم کی 4000 رکھی گئی، لیکن ہوا کیا اس بار آپ کو پتا ہے کہ 2900 2800 پہ لوگوں نے بیچی. اچھا اب 4000 کے جب حساب سے آپ اس پہ خرچہ کرتے ہیں تو آپ کو کھاد ڈالنی ہے، دوسری چیزیں ڈالنی ہے، تو وہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ 3200 3300 خرچہ کرتے تو 700 میری بچت بن جائے گی. بالکل صحیح. تو آپ ایسا نہیں کہ 5000 خرچہ کریں گے اور 4000 ملے گا. بالکل ٹھیک. اچھا اب ہوا کہ 3200 لوگوں نے خرچہ کیا، 4000 کی قیمت سیٹ ہوئی اور وہ گرتے 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 2800 2900 کا آ گیا. تو اب آپ بتائیں کہ یہاں پر اب اگلی بار گندم کون بوئے گا؟ کوئی بھی نہیں بوئے گا کہ بھائی ہم کیسے جائیں؟ تو آپ کو جو یہ جو پرائس ہے، یہ اس کو آپ کو انٹیک رکھنا ہے، اور یہ کوئی ایسا کوئی گیم بڑی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے. اچھا دوسرا بڑا پرابلم ہے کہ ہماری جو کھاد ہے وہ بہت ہی یعنی ہم جب امپورٹ کر رہے ہیں تو مہنگی ہوتی ہے. وہ جو میں نے کہا کہ اس میں کھاد کو بھی شامل کریں، وہ اپنی خود بنائیں، اور یہاں پر بنتی بھی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ جو بنانے والے ہیں وہ باہر سے بھی زیادہ مہنگی دیتے ہیں. اچھا اب ہم اپنے اس کھاد کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے جو ہے اپنی پیداوار کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور جہاں پیداوار ہو رہی ہے. اچھا ایک اور پرابلم ہے کہ ایک کھاری ہے، ایک زمیندار ہے، اس نے اپنی گندم یا اپنی کاٹن ایک بزنس مین جو کہ مڈل مین ہے اس کو بیچی. اب اس نے نارملی کیا، اب مطلب ٹیکنیکل اسپیکنگ، اگر میرے 2 من جا رہے ہیں تو 4 کلو وہ کاٹ دیتا ہے میرے، ویسے ہی مطلب ہر من پر 2 کلو، 2 کلو ہر من پر کٹ جاتے ہیں. اب یہ تو سندھ کا ہے رواج، مجھے نہیں پتا پنجاب میں کتنا کٹتا ہے. اچھا ان کو ہو گیا، پھر اس کے بعد پرائس میں بھی کٹ ہوتی. اب وہ بندہ ایک اور یعنی مڈل مین کو وہ بیچتا ہے. اب وہ جو ان کو پیسے ملے یا 50 روپے 100 روپے رکھا، اور پلس اس کے 2 کلو کی بھی قیمت ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ وہ ویٹ کم ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ 2 کلو کاٹتا ہے. چلیں 2 کلو ویٹ کم ہو گیا، لیکن اس نے 50-100 روپیہ اس کے اوپر رکھا اور آگے کر دیا. آگے والے نے پھر فیکٹری میں یا کہیں پر بیچا، پھر وہاں سے پھر آگے چل کر وہ ایکسپورٹ یا اس طرف جاری ہوتی. تو اس میں بیچ میں جو جتنے بھی مڈل مینز ہیں ان کو اگر اچھا گورنمنٹ کو کچھ کرنا نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے بہت سارے یعنی نمائندے ہیں جو کھاد بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کی جگہ پر وہ ہمیں وہ زمیندار سے اور حاری سے وہ چیزیں لے لے، اور وہ جو ریٹ سرکاری ہے وہ لے، اس پر اپنی کمیشن. یہ سوچنی پڑیں گے، ہمیں یہ ختم کرنا پڑے گا. دیکھیں گورنمنٹ میں آنا ایک امانت ہے. آپ کے پاس جب گورنمنٹ آتی ہے تو آپ امانت دار بنتے ہیں. آپ جب خیانت کریں گے تو اب خیانت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسوں کی خیانت کا مطلب ہے کہ وعدے کی خیانت کا مطلب ہے ٹائم کی خیانت. مطلب آپ کو ساری خیانت نہیں کرنی. اچھا اب یہ آپ نے تھوڑا سا یہاں پر بھی ریفارمز کیے. اب آپ کی ٹریفک ریفارمز ہو گئے، آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ریفارم ہو گئے، اور آپ کے یہ ایگریکلچر ریفارم. یہ 3 ریفارمز تو بہت ہی ضروری ہیں. اس کے بعد ہم نے مین چیز خرچے اپنے کم کرنے، شاہی خرچے. اب ہم جا رہے ہیں کہیں ملک میں، کسی ملک میں ملنے کے لیے پورے جہازوں کے جہاز بھرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہاں پر جو بکنگ ہوتی ہے ہمارے ہوٹلوں کی، وہاں پر جو لیموزین ہمیں لینے آ رہی ہیں، لینے جا رہی ہیں، ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. اچھا ایک منسٹر جو ایک ایم این اے ہے، جب وہ نارمل بیٹھا ہوتا ہے اپوزیشن میں، اس کے ساتھ کوئی پولیس کی گاڑی نہیں ہوتی. ایک دم جب منسٹر بنتا ہے کوئی ایک آگے ایک پیچھے، بھائی آپ وہی بندے ہو نہیں، پہلے بھی جا رہے تھے کسی نے آپ کو نہیں مارا، تو اب آپ کیوں ماریں گے؟ تو یہ سارے جو شاہی خرچے ہیں یا ساری جو چیزیں ہیں سیکورٹیز کے نام پر جو ڈرا کر کرائی جاتی ہیں، یہ ساری ختم. آپ نے بننا ہے تو آپ عیدی کی طرح بنے. بالکل صحیح ہے. آپ آئیں اور اپنا خدمت کر رہے ہیں. نہیں کرنی خدمت تو اپنے گھر بیٹھ جائیں.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ نہ ہمیں باہر سے کوئی پریشر آئے گا، نہ اندر بالکل سے صحیح پریشر آئے گا. میں اندر پریشر میں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ان کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے، وہ جو بالکل سوچ صحیح رہے ہیں ہم انہیں کی بات مانتے جا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سومرو صاحب, اور ان سے تجاویز لے رہے تھے. ملک کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی تو سب کرتے ہی ہیں, ہم ان مسائل کا حل کیسے نکالا جائے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بڑی معقول تجاویز پیش کی پروفیسر صاحب نے. پروفیسر صاحب چند ایک چیزوں کی نشاندہی تو ہو گئی کہ پہلے آپ کو شہری علاقوں کے اندر یہ جو ٹریفک کا نظام ہے, یہ سب کچھ قانون کی عملداری اصل چیز یہ وہ کسی بھی شعبے میں, نہ صرف ٹریفک میں بلکہ ادھر ادھر دیگر بھی اس کے حوالے سے اس کے اوپر عملداری ہو جائے. دوسرا یہ کہ ملک کی جو ایکسپورٹ اور امپورٹس ہیں اس کے اندر توازن کیسے قائم کیا جائے, اس کا بھی فارمولا آپ نے بتایا. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ملکی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو پہلے ایگریکلچر تھا اس کو کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اس کلچر کو کیسے آپ نے اس نظام کو کیسے بہتر بنانا ہے, اس کے حوالے سے آپ نے بات کی. اب جو چوتھی بڑی چیز ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بالکل وہ ہے تعلیم ہماری. اچھا, اب تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیرلل نظام بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اب اتنے مٹیریسٹک ہم ہیں کہ ہم کہیں گے جو کیمبرج نظام سے آئے گا وہی پڑھا لکھا بالکل ہے, صحیح ہے, وہی لائق ہے بیوروکریسی میں جانے کے لیے, وہی لائق ہے سی ایس ایس پاس کرنے کے لیے. ہم نے اپنے ایک ٹیبل بنائے ہوئے ہیں. اچھا, اب دیکھا جائے تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یلو اسکول سے پڑھے, محنت کی, سی ایس ایس پاس کیا اور بیوروکریسی میں آ گئے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ہم اتنے اچھے ہیں کیونکہ جو بھی کیمبرج نظام کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی تو ہمیں پڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو کیا ہم ایک ریپلیکا بھی نہیں بنا سکتے کیمبرج کا؟ ابھی ہمارے پاس کچھ پرائیویٹ بورڈز ہیں, انہوں نے پر اپنا نام اچھا نام پیدا کیا ہے. تو ایک تو ہمیں اتنے پیسے, ہم مجھے فگر تو نہیں یاد, لیکن بہت سارے ہمارے ڈالر جو ہیں صرف تعلیم میں او لیول اے لیول کے خرچے میں جا رہے ہوتے ہیں. بالکل اس کو ہم روک سکتے ہیں اس نظام کو ختم کر کے. ابھی تک ہم غلام ہیں. 47 میں ہم نے آزادی تو یو کے سے لے لی, لیکن ابھی تک کیمبرج سسٹم کے غلام ہیں اور انہی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سسٹم اچھا ہے یا برا ہے, لیکن وہ ہم پاکستانیوں کے لیے کیوں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اب پاکستان میں اسی طرح کا ایک نظام بورڈز, اچھا سارے یہ جو 8-10 بورڈز ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی بورڈ سسٹم ہو. پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی پبلک نہ ہو یا پرائیویٹ نہ ہو تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک بورڈ بنایا جائے اور جو کیمبرج کی ہی طرح کا نظام ہو, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ اچھے بچے نکلیں گے اور یہ اچھا کریں گے. واقعی کیونکہ وہ وہاں پر رٹے والے سوالات نہیں ہوتے, وہاں پر سوالات ہوتے ہیں کانسیپچول. تو وہ نظام لے کے آئیں تو آپ کے ٹیچرز کے ریفارمز ہوگا. اصل میں ہمارے یہاں ٹیچنگ میں جو میں نے دیکھا ہے کچھ عرصہ, کافی عرصے سے میں مانیٹر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جس کو جاب نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ٹیچنگ ایک نبیوں کا پیشہ ہے, تو اس میں ہمیں ویسے لوگ جانا چاہیے جو امانت دار ہوں, جو امانت سے اپنا جو نالج ہے وہ اپنے شاگرد کے اوپر جو ہے منتقل کریں. یہاں امانت والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بس مجھے اپنی کلاس لینی ہے, ٹائم پورا کرنا ہے اور میں نے اپنا تنخواہ لینی ہے. تو یہ کانسیپٹ ختم کرنا پڑے گا. ہمیں وہ لوگ لانے پڑیں گے جو امانت دار ہوں اور جو اچھے ٹیچر ہوں. تو پورا ایک آپ کو بورڈ سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اس سے ہمارا کافی جو ہے جو پیسے ہمارے جو ہے باہر جاتے تھے ڈالرز میں وہ ہمارے کنٹرول ہو جائے گا اور تعلیمی نظام صحیح ہو جائے گا. اچھا, تعلیم نظام کا ایک اور پہلو ہے ہمارا پرائمری سسٹم. میں نے کسی پروگرام میں پہلے بات کی تھی, ہمیں پرائمری سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, پرائمری ایجوکیشن کمیشن نہیں ہے. ہمیں جاپان اینڈ فن لینڈ ماڈل کو لے کے آنا پڑے گا. ہمارے یہاں اب دیکھیں سوشل میڈیا پر آپ روز دیکھتے ہوں گے کہ میرے بیٹے نے پوزیشن لی, کنگریجولیشن. اچھا, یہ پوزیشنز ہیں, اچھا کیا باقی بچے کیا ہائی لیول پر وہی پہنچتے ہیں جو پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. نظام ایسا نہیں ہے. کیا 4GP والا ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا یا سیکرٹری بنے گا؟ ایسا نہیں ہے. تو ہر ایک کے اپنے محنت ہوتی ہے, لیکن ہم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اپنی خوشنودی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو
جب ہم اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا نظام آئے. بالکل ٹھیک. تو اس نظام کو ختم کر فرسٹ 3 ایئرس جو ہیں کوئی ایگزام نہیں ہوگا. یس ان کے ایگزام ہوں گے وہ ایتھیکل ہوں گے، وہ مورل ایگزام ہوں گے، ان کو چیک کیا جائے گا کہ یہ مورل سچویشن آ گئی، آپ نے اس پر کیسے بیہیو کیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پھر جو آپ بول سکیں. دیکھیں ہمارے یہاں بچوں کو اتنا سپریس کیا گیا ہے کہ سوالات پر پابندی ہے. بالکل صحیح. جب بڑوں سے وہ کوئی ایسا سوال پوچھتے ہیں جو کہ ایڈلٹ کو پوچھنا چاہیے تو بڑے کہتے ہیں نہیں چپ کرو، خاموش ہو جاؤ. بالکل خاموش ہو جاؤ، آپ کو اب یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہو. ہمیں بچوں کو انکریج کرنا چاہیے سوال. دیکھیں جب تک سوالات نہیں بچہ پوچھے گا تب تک وہ اپنا کامیابی نہیں حاصل کر سکے گا. وہ نظام ہمیں پورا کا پورا چینج کرنا پڑے گا. اچھا اب اگر میں آج نظام چینج کروں گا تو 20 سال کے بعد جو نسل یونیورسٹی میں آئے گی وہ اس وقت تک وہ اچھی نسل ہوگی جو اخلاقیات کے ساتھ ہوگی، جس کی مورل ویلیوز ہوں گے، جس کو سوال پوچھنے کا بھی سلیقہ ہوگا، اس کو احترام ہوگا. لیکن اب یہ اس کو اگر یعنی ایک پرائم منسٹر 5 سال میں یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ریفارمز کر کے پرائمری فاؤنڈیشن تو اس کی ڈال سکتا ہے. اس کے بعد وہ جو بچے 5% نکلیں گے تو پھر 6 to 10 جو ہے وہ پھر سلاٹ ہماری ریڈی ہو، پھر اگین کالج ریڈی ہو اینڈ سو آن. تو ہمیں یہ پورا ایک نظام تعلیم کا بدلنا پڑے گا. کیمبرج سسٹم سے سسٹم تو وہ رکھیں اپنا، لیکن اس سے ہمیں باہر نکل کر ہمیں اپنے سسٹمز کو امپروو کرنا ہوگا کہ ہمارا، کیونکہ یہ ایسا ہے نہیں اور ہم نے پروو بھی کر دیا کہ کیمبرج والے بچے اگر 10 جا رہے ہیں کسی اچھی پوزیشن پر تو نان کیمبرج والے 20 جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہی نظام صحیح ہے، بس ہمارے ذہنوں پر وہ ڈال دیا گیا ہے. تو ایجوکیشن کا نظام ایک بڑی ضرورت ہے جس میں میرا یہ ہے خیال کہ 20 سال لگیں گے ایک نسل کو ٹھیک کرنے میں. لیکن اس کے بعد اگر نسل آگے بڑھ کر وہی کام کرے تو اچھا، نہیں تو پھر ہمیں پورا سلولی ہمیں نظام چینج کرنا پڑے گا. یعنی پرائمری، اس کے بعد سیکنڈری، اس کے بعد کالج لیول، اس کے بعد یونیورسٹی اینڈ سو آن. ایک پوری چین ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. اس میں میرے خیال میں نہ بیرونی دباؤ ہوگا نہ اندرونی دباؤ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آتے ہیں صحت، ہیلتھ کیئر پہ. انڈس کے جو بانی ہیں ڈاکٹر عبدالباری، ان کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا. میں کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میرے لیے وہ بڑا انٹرسٹنگ کلپ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں ہاسپٹل کم ہو رہے ہیں. اچھا اب میں حیران ہو گیا کیسے کم ہو رہے ہیں. پورا میں نے وہ تقریباً اچھا خاصا کلپ تھا تو میں اس کا آپ کو وہ سمری بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دنیا میں کم اس لیے ہو رہے ہیں کہ بیسک ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. اب آپ کا پانی اچھا ہے، آپ کی بیسک جو سہولتیں اچھی ہیں، تو وہ جو بچے بڑے ہوں گے تو وہ بیمار کم ہوں گے. تو ہاسپٹلز آپ کے جو ہمارے یہاں ہاسپٹلز بڑھ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے کینسر کا ہاسپٹل ابھی الحمدللہ ایک تھا، ابھی کراچی میں بن رہا ہے. مطلب ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو اب یہ بھی شاید فیصل پر بھی کڈنی کا وہ ایک بڑا سا بن گیا. بالکل مطلب کہ ہمارے یہ اگر یہ مسئلے اگر ہم بیسک ہیلتھ کی طرف جائیں گے تو ہمارے یہ مسئلے نہیں ہوں گے. ہمیں یہ اسپتال کم کرنے پڑیں گے، بیسک ہیلتھ کے اسپتال زیادہ ہوں جس میں ہم بالکل ٹھیک ہے بنیادی جو ہے صحت کی سہولتیں ہوں اور بنیادی چیزیں. پانی جو ہے ایک بنیاد ہے. پھر انوائرمنٹ آپ کی، آپ اس وقت میں اگر باہر آپ کے ساتھ نکلوں گا تو دھواں ہی دھواں گاڑیوں کا، یہ سارا کچھ پورا ایک نظام ہے. تو اگر اس نظام کو تھوڑا سا صحت میں ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پھر 5-10 سالوں میں جو نسل بڑی ہوگی وہی جو میں جن کو تعلیم بھی وہی دینا چاہ رہا ہوں کہ 3 سال تک وہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی ہیلپ ہوگی. ایک کلپ آئی تھی کچھ ڈسیبل بچے جو اولمپک ہوتا ہے جس میں بچے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب لوگ بھاگ رہے تھے تو ایک بچہ گر گیا تو سب لوگ رک گئے. اب ہم دیکھیں کہ یہ اسپرٹ ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ڈیولپ کی گئی ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں وہ رک گیا بھاگ تو میں تو پہنچوں، میں تو پہلے نمبر پہ آ جاؤں. وہ سب رک گئے اور پھر اس کو اٹھایا اور سب نے مل کر اپنا کیا. تو یہ اصل میں نیچرل ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی یہی کہا ہے کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. یہ ساری کمپٹیشن، یہ ساری میں کہتا ہوں ہے اچھی چیزیں، لیکن یہ ساری ہماری ذہن کو ایک اور زاویے سے دیکھنے کو بالکل صحیح ہے. یہ صحت کے معاملے میں ہمیں جو ہے بیسک ہیلتھ کے اوپر کے سسٹم کے اوپر کام کرنا یہ بالکل صحیح ہے. یہ بہت 2 بڑے ایریاز ہیں جس میں اگین بیرونی اور اندرونی دباؤ نہیں ہے. آپ کریں اس میں کچھ نہیں. باقی چیزیں جو آپ کے جیسے ابھی ہوا کہ بڑا کلیئر کہا گیا گورنمنٹ کے بجٹ، تو بھائی وہ وہاں سے آیا. ہم نے اس کو ان امپلائمنٹ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ویری شارٹلی، کیونکہ ویسے تو بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے لیکن میں چاہوں گا ذرا یہ ان امپلائمنٹ ایک بڑا اور ایشو رہ جاتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں.
آپ کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے بہت زیادہ ہے، اور اب یہ ساری چیزیں اگر ہمیں میسر ہو بھی جائیں تو اب ایک اور چیز جو بڑے ممالک میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، امپلائمنٹ کو کیسے اوور کم کیا جائے. کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اب اس کے اوپر بڑی تیزی سے لوگ جو ہے وہ سوچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ مثال کے طور پہ اب جیسے گاڑیاں ہیں، اب یہ گاڑیوں کی جو حیثیت ہے اب یہ تبدیل ہو جائے گی. اب آنے والے وقت میں جو گاڑیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں وہ 4 یا 5 چپس اس کے اندر ہیں جس کو آسانی کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو بڑی بڑی مشینوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح اور بہت ساری دیگر چیزیں ہیں. تو یہ بہت ساری جابس جو آج ہمیں نظر ختم ہو آتی جائیں ہیں، گے. یہ جو سروس اسٹیشنز، یہ آٹو موبائل شاپ، یہ ساری جو ہیں وہ وینشڈ ہو جائیں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ان امپلائمنٹ آپ کی اور بڑھ جائے گی. اچھا، کیا کیا یہ جائے؟ بڑا بحث چل رہا ہوتا ہے اسپیشلی جی اے آئی کے جی. حوالے سے بھی، کہ جی اے آئی نے بہت ساری چیزیں ٹیک اوور کر لی ہیں تو یہ جابس ختم ہو جائیں گی. جی اچھا، اب ایک تھوڑا مثال دوں گا پھر میں آپ کو اس جی کا جواب جی. دیتا ہوں. سنگاپور میں ابھی ایک میں کہا 1.5 مہینہ ہوا میں نے پڑھا، ایک آرٹیکل پڑھا کہ جو ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ اپنی تعلیم لیں گے کیونکہ اب یہ جو ہے ہماری جاب ختم ہو جائے. وی نیڈ ٹو نو واٹ از گوئنگ ایگزیکٹلی، آن نیو. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اپنے آپ کی جاب بنا، ہماری جاب جاری نہیں رہ بالکل سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے جناب، جاب اس کو ملے گی جو کرنٹ چیزوں کو جانتا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. جابس کی نوعیت بدل جائے گی. جاب وہ نہیں رہیں گے. اب وہ جو چپ ہے وہ چپ کو بنانے والے، بنانے والے چپ بھی کو ہوں گے. ریپیئر کرنے والوں کی جاب ہو جائے گی. تو ہمیں اپنی جو میں ایک اندازہ، لاسٹ ٹائم بھی بات ہو رہی تھی کسی دوست سے کہ میری پی ایچ ڈی 1999 کی جی. اور آج ہے 2024، 25 سال ہوئے. تو اگر میں آج کلاس میں اچھا لیکچر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں 25 سال پرانی باتیں نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی. تو مجھے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اپڈیٹ کرنا 25 سال پڑتا ہے. سے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، بالکل میں صحیح. لرننگ کر رہا ہوں، میں سرٹیفکیٹ لیتا ہوں. میں کورس ریاض کے بہت سارے سرٹیفکیٹ میرے پاس ہیں، اور جہاں سے جو مجھے فری انفارمیشن یا پیڈ انفارمیشن میں لے رہا ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم سب کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اب وہ ٹریڈیشنل کسی زمانے میں بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، اس کے بعد پھر بی اے، پھر کمپیوٹنگ. جی. اب جابس چینج ہو رہی ہیں، جابس چینج ہو رہی ہیں. تو ہم سب کو بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے؟ بڑا پرابلم ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اگلے 5 سالوں میں کتنے ہمیں ڈاکٹر میڈیکل چاہیے، کتنے جی. بی بی اے ایکسپرٹ چاہیے بزنس کے، کتنے کمپیوٹر سائنٹسٹ چاہیے، کتنے ایگزیکٹلی. الیکٹریکل انجینئر چاہیے، کتنے میکینیکل چاہیے، کوئی پتہ نہیں. نہیں پتا. اب اس کو یہ میں کئی فورم پہ بات کر چکا ہوں کہ جی ایچ ای سی اور امپلائرس کو اور جو یونیورسٹیز کو مل کر ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہو جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک سسٹم بن جائے گا بالکل صحیح جس ہے. میں ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا پتہ چلے. اب ہم کیا کریں، ہم ساری یونیورسٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی. اچھا، اب یہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں وہ پیئر پریشر کے اوپر چلے. پہلے پیرنٹس پریشر تھا، اب پیئر پریشر ہے. پیرنٹ پریشر بھائی میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. بھائی بالکل صحیح اس ہے. کو بچپن میں بتا گیا تو آپ ڈاکٹر بننا ہے. اب بیچارہ اس کو میڈیکل انجیکشن سے ڈرتا ہے لیکن ڈاکٹر بن رہا ہے. جی جی. اب وہ بچے جو ہیں وہ اس سے نکل چکے ہیں. اب وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، میرا دوست، میرا ساتھی کون سی ٹیکنالوجی میں جا رہا ہے، کون سے پروگرام لے رہا ہے، ہم وہ لے رہے ہیں. تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. ہمیں ڈیٹا چاہیے جو گورنمنٹ ہی پرووائڈ کر سکتی ہے ود دی بالکل ہیلپ صحیح. آف سرٹن اسٹیک ہولڈرز. وہ ڈیٹا ملے گی. اگلے 5 سالوں میں ہمیں کون چاہیے، کیا چاہیے، اس کی اسکل کیا ہوگی. بالکل صحیح. اب آج یہ ہو گیا کہ گوگل کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. گوگل کہتا ہے آپ کو گرافکس آتی ہے، آپ کو امیج بنانا آتا ہے، آپ کو کمپریشن کی ٹیکنکس آتی ہیں، آپ یہ کام کریں، آپ کو $5 دے رہے ہیں ہم پر گھنٹہ بالکل یا صحیح. $10 دے رہے ہیں پر گھنٹہ. تو بالکل وہ ٹھیک ہے. اسکلس کے اوپر. تو اب ہمیں ڈیٹا ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی بھی آپ چلے جائیں کسی بھی یونیورسٹی میں، انکلوڈنگ مائی یونیورسٹی، آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں جیسے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اس کے حساب سے ہم اب یہ فیل کریں کہ آئی ٹی میں زیادہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں جی. اور بزنس میں تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ پتہ چل رہا ہے. لیکن یہ ٹرینڈ ایک نیچرل ٹرینڈ کی طرح نہیں چل رہا ہے، ایک پریشر ٹرینڈ کی طرح چل رہا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کیونکہ ہے. ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ چیزیں جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ وہ سارے معاملات ہیں، اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو نہ کوئی انٹرنل پریشر ہوگا نہ ایکسٹرنل پریشر ہوگا. یعنی کہ آپ اپنی، جیسے مثال دی جاتی ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کریں، تو اس کے لیے کسی نے آپ کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے پالیسیز ہیں، ان کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ آسان ہو جائیں گے، یعنی کہ سہل ہو جائیں گی، تو خود اس کے بعد پھر یہ رزلٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن کیا کیجئے، کچھ دیر پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے نیت. اگر آپ کی نیت ہوگی ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی
تو یقیناً نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ یقین کیجئے کہ اس وقت فی زمانہ یہ کام اتنا آسان ہو چکا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ آپ کسی بھی ملک کے بارے میں اگر لکھیں کہ اس کی ترقی کا راز کیا ہے, اب جیسے گوگل کی ڈاکٹر صاحب نے مثال دیا, تو آپ کو سارا وہاں پہ کہ کس طرح پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا گیا, کیسے کیسے انہوں نے ہیلتھ سیکٹر پہ کام کیا, ایجوکیشن پہ کیسے کام کیا, وہ ساری پالیسیز اٹھا کے آپ نے ایز اٹ از اپلائی کر لیں, یعنی کہ اس کی نقل کر لیں, بالکل یہاں پر ویسے ہی لے کر آ جائیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, اور بڑی اچھی گفتگو ہماری رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہم زحمت دیتے رہیں گے, اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے اوپر انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں ضرور بات کریں گے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.